मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मेरी सास हर वक्त मुझे घूरती रहती, समझ नहीं आता क्यों ऐसे घूरती है। मुझसे बात भी नहीं करती थी। शोहर कहता अम्मा कम गो है। जैसे ही रात होती मुझे सास के कमरे से अजीबो गरीब आवाज़ें आती, लेकिन शोहर को कहती तो वो कहता कि तुम तो अम्मी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। तब मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। एक रात मैं सो रही थी, जब हल्के से खटके से मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरी सास कैंची से मेरे बालों को काट। नहाकर वॉशरूम से निकलते हुए मेरी सारी तवज्जो अपने बालों का पानी खुश्क करने पर लगी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है, या मैंने ये जानना ज़रूरी नहीं समझा था। मेरी सारी की सारी तवज्जो अब बाल सुखाने पर थी। यकदम मुझे अपने कमरे में किसी और का वजूद होने का एहसास हुआ। मुझे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि अभी मेरी सास मुझे बताकर गई थी कि घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, क्योंकि वो अपनी किसी सहेली के घर जा रही थी और मेरे शोहर इतने जल्दी घर लौटने वाले नहीं थे। तो फिर कौन था जो मेरे साथ इस कमरे में मौजूद था? डर से मेरे हाथ कांपने लगे। तौलिया खुद ब खुद बालों से गिरकर कारपेट वाले फर्श पर मुंह चिढ़ा रहा था, जबकि मैंने आहिस्ता से मुड़ने की कोशिश की ताकि मैं जान सकूं मेरे अलावा कमरे में कौन है। मैं जो महसूस कर रही थी, धीरे धीरे इसमें तब्दीलियां आ रही थीं। पहले मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई है, और अब ऐसा लगा था जैसे मेरी पीठ पीछे कोई बिल्कुल करीब आवाज़ करते हुए सांसें ले रहा है। वो जो कोई भी था, शायद उसका सांस का मसला था। वो नाक से सांस ले रहा था, इसलिए आवाज़ें पैदा हो रही थीं। शदीद ठंड में भी मेरे माथे पर पसीने के चंद नन्हे कतरे चमक रहे थे। हाथ और पांव कांपना शुरू हो गए थे। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं मुड़कर पीछे देख लूं कि पीछे है कौन। अभी मैंने हिम्मत करके खुद को पलटा ही था, जब मेरी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। मैंने आंखों को थोड़ा सा तिरछ में देखते हुए जो मंजर देखा, वो नाकाबिले बयां है, क्योंकि शीशे में मुझे अपनी सांस खड़ी हुई दिखाई दी। उसके चेहरे के तासुरात बहुत ख़तरनाक थे। ऐसा लगता था कि वह मुझे अपनी आंखों के कहर से ही जला डालेगी। वो सर से पांव तक मुझे घूर रही थी। मैं अपनी सास को शदीद गुस्से में देखकर मैं जल्दी से पलटी। पीछे देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान रह गई कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे खुद अपनी सास की मौजूदगी का एहसास हुआ था, और मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से इन्हें शीशे में खड़े हुए पाया था। फिर ये क्या था? क्या ये हकीकत थी या मेरा वहम था कोई? मैं डरने लगी। वो खौफ मेरे सर पर सवार होने लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूं चिल्लाऊं। तभी मैं अपने होशो हवास में वापस आई और जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढने लगी। अभी मैंने मोबाइल को हाथ लगाया ही था, जब किसी के गुस्से से गराने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई मुझे मोबाइल पर कॉल मिलाने से रोक रहा हो और मेरे ना रुकने पर गुस्से का इजहार कर रहा हो। मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। घबराहट में मैं बगैर दुपट्टा पहने जल्दी से सीढ़ियां उतरने लग गई थी। अभी मैंने पहली सीढ़ी पर पाँव ही रखा था, जब वो घराहट की आवाज़ बुलंद होने लगी, और फिर ऐसा लगा जैसे वो मेरे आसाब पर सवार हो रही है। मैंने अपने कानों पर हाथ दिया और ऊंची आवाज़ में ऐतल कुर्सी पढ़ते हुए इस घर से भागना चाहा, जो अब मेरा ससुराल था, लेकिन वो कहीं से भी ससुराल कहलाने के काबिल नहीं था। शाम होते ही अजीब व गरीब सी आवाज़ें इंसान को सोने नहीं देती थीं। न जाने ऐसा हमारे घर में क्या हो रहा था, जो इतनी बेसकूनी और नहुसत छाई रहती थी। जैसे ही मैंने सीढ़ी पर पाँव रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे खड़े किसी अनजान वजूद ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने ज़ोर से अपना हाथ छुड़ाया और बगैर पीछे मुड़े सीढ़ियों से भागने लगी। तभी मुझे ज़ोर से किसी ने धक्का दे दिया था। जो इंसान भी मेरे पीछे खड़ा था, उसने मेरे दोनों कंधों पर अपने भारी हाथ रख के मुझे धक्का दिया था। वो या तो इंसान था या फिर कुछ और, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि धक्का लगने की वजह से मैं सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे आ गिरी थी, और फिर एक गरम सियाल मादा मेरे माथे को सैराब कर गया था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने होशो हवास से बेगाना होकर फर्श पर पड़ी रही। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने घर वालों और शोहर को अपने बेहद करीब पाया था। मैं रोते हुए उठकर अपनी माँ के गले लग गई थी। वो सब हैरत से देख रहे थे
اور میرے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے مجھ سے قوت گواہی چھین لی ہو اور میں اب بولنے کے قابل نہیں رہی۔ میں کچھ بولنے لگتی تو مجھے اپنے بالکل پاس سے کسی کے غرانے کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے کوئی بھی بات نہیں نکل پا رہی تھی، لیکن وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ سب لوگ میری یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، خاص طور پر میرا شوہر جس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ تو سب کے سامنے رونے کو بھی تیار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں بار بار ہاتھ کی ہتھیلی سے دھکیل رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر میری یہ حالت دیکھ کر رونے پر مجبور تھا۔ سوچو، میں جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کی بھلا حالت کیا ہوگی؟ میں نے سب کے چہروں پر نظر دوڑائی تو سب پریشان تھے اور سب میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ان سب چہروں میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس کا خوف میرے دل میں سرایت کر چکا تھا، اور میں اس وجود کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میری اس حالت کی ذمہ دار وہی تھی۔ میں حاملہ تھی اور سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے میرا بچہ مر چکا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے میکے والے اور چند ہمسائے بھی میرے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ سب میری یہ حالت دیکھ کر بہت فکر مند تھے اور اپنی پریشانی ظاہر کر رہے تھے، کیونکہ ان سب سے میری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ لیکن میری ساس چپ چاپ خاموش کھڑی تھی اور سر سے پیر تک مجھے نفرت سے گھور رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی اور میری اپنی آنکھیں خوف کے مارے پھیلتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ میرا پورا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ میں خود مسکرا رہی تھی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر مجھے پاگل تصور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ شاید بچہ مرنے کا غم اس کے سر پر سوار ہو گیا ہے، اس لیے یہ پاگلوں والی حرکت کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی تھی، کوئی انجانی قوت تھی جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی میں اپنی ساس کی آنکھوں کا وار سہ ہی رہی تھی کہ جب ایک کالا سایہ مجھے اپنی ساس کے قریب آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بالکل وہی سایہ تھا جو میرے ساتھ اس وقت سیڑھیوں پر کھڑا تھا، اور تب بھی جب میں نہا رہی تھی وہ کالا سایہ مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کالا سایہ میری ساس کے قریب آیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا میں زور زور سے چیخنے چلانے لگ گئی تھی، اور میرے سارے زخم جو ابھی بھرے نہیں تھے وہ میرے اس طرح اچھلنے کودنے کی وجہ سے پھر سے ہرے ہو گئے تھے اور ان سے خون رسنے لگا۔ میں مجبور تھی، کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انسان مجھے اپنے اشارے پر نچا رہا ہو۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے اور اسی حیرت میں مجھے گھور رہے تھے۔ میں خود بھی اپنی حالت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور خود کو روکنا چاہتی تھی، لیکن روک نہیں پاتی تھی۔ میرا نام زینب ہے اور ابھی کچھ 6 مہینے پہلے ہی میری شادی عدنان سے ہوئی ہے۔ میری ساس قرۃ العین ایک کم گو اور سخت مزاج عورت ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی۔ زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں رہتی ہیں۔ دن میں تو وہ باہر نکلنا بھی گناہ سمجھتی ہیں، البتہ رات کو ان کو اکثر میں نے صحن میں ٹہلتے ہوئے پایا ہے۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں اور جتنی بار بھی میرا ان سے سامنا ہوا ہے، وہ سر سے لے کر پیر تک مجھے گھورتی رہتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس طرح غصے اور نفرت سے مجھے کیوں دیکھتی ہیں۔ کئی بار میں نے انہیں محبت سے مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ تو مجھ سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی ہیں۔ حالانکہ میرے شوہر عدنان کہتے ہیں کہ میری ماں نے تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا ہے۔ میں تو حیران و پریشان ہوں، اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو پھر انہوں نے میرے سے شادی کے لیے اپنے بیٹے کو مجبور کیوں کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میرے سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ سارا سارا دن کمرے میں سوئی رہتی ہیں۔ شروع میں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ معذور ہیں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ اکثر بیڈ پر لیٹی رہتی ہیں، یا پھر بڑھاپے میں گھٹنوں کے مسائل عام سی بات ہے۔ اکثر بوڑھے لوگوں کو ان مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے وہ کمروں تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ساس ایک صحت مند عورت تھی۔ وہ تو جب واک کرنے کے لیے
صحن میں چلا کرتی تھی تو وہ 2 گھنٹے تک وہ واک کرتی رہتی تھی، جبکہ میں تو 10 منٹ میں ہی تھک جایا کرتی تھی۔ میں کمرے سے کچن اور کچن سے کمرے تک آ کر تھک جاتی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تقریباً 20 سیڑھیاں تھیں جو مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہی طے کرنی پڑتی تھی، جبکہ میری ساس مجھ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سیڑھیاں چڑھ اور اتر جایا کرتی تھی۔ میں تو جب تک گریل کو نہیں پکڑتی تھی مجھ سے تو چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ بھلا ایک ایسی عورت جو صحت مند ہو وہ سارا سارا دن کمرے میں کیا کرتی ہے؟ کیا وہ بور نہیں ہوتی؟ پھر مجھے لگا شاید انہیں عادت ہے، کیونکہ ان کی ایک بیٹی تو ملک سے باہر بیاہی گئی ہے، جبکہ بیٹا سارا دن آفس میں ہوتا ہوگا، تو انہیں تنہائی کی عادت ہوتی ہوگی۔ میں نے ان کی یہ تنہائی کی عادت ختم کرنے کے لیے آج کل شام کی چائے بنا کر ان کے پاس بیٹھنے کو ترجیح دی، لیکن وہ تو مجھ پر توجہ ہی نہیں دیتی تھیں، نہ میرے سلام کا جواب دیتی۔ آج میں نے انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کے کمرے میں جائے نماز ہے اور نہ ہی قرآن مجید۔ مجھے لگا شاید وہ ان پڑھ ہیں اس لیے نہیں پڑھتی ہوں گی، لیکن ایک ایسا مسلمان جس کو دین کے بارے میں ہر علم ہو لیکن وہ پھر بھی نماز ادا نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس معاملے میں بات کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ میرے ذہن میں کھلبلانے والے ان تمام سوالوں کے جواب صرف وہی دے سکتے تھے، کیونکہ میں اپنی ساس سے پوچھنے کی تو مجھ میں بالکل بھی ہمت ہی نہیں تھی۔ جس روز میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی مجھے ایسی بہت ساری چیزیں ملی جن کو دیکھ کر مجھے کہہ آنے لگی۔ پرندوں کے پر اور کچھ شیشوں کے بوتلوں میں تو مجھے خون بھی ملا تھا جو نہ جانے میری ساس کس کام کے لیے استعمال کرتی تھی۔ مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہوئی اور وہاں پڑی چیزوں کی بدبو سونگھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ اس لیے میں نے اپنی ساس کے کمرے کی صفائی ادھوری چھوڑی اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ جب میری ساس باہر سے لوٹی تو وہ غصے میں میرے کمرے میں آ کر مجھ پر چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی، تم سے کس نے کہا تھا کہ میرے کمرے کی صفائی کرنے کو؟ آئندہ میرے کمرے میں پاؤں بھی رکھا تو میں تمہیں مار کر تمہاری لاش کو کالے کتوں کے حوالے کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی تو میں تو حیرت سے گنگ ان کا لہجہ اور رویہ برداشت کرنے کی ہمت جٹانے لگی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری ساس ہیں۔ جب وہ مجھ سے مخاطب تھی تب ان کے چہرے کے تاثرات کچھ الگ ہی نظر آ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا رویہ اپنائیں گی۔ ان کی وہ بہو جن کو اس گھر میں آئے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنی اصلیت اتنی جلدی دکھا جائیں گے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میں رونے لگی اور اس دن کے بعد میں نے ان کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ کسی تو غلط کام میں ملوث ہیں اور یہاں کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے خود ان کو کئی بار بلا وجہ قبرستان جاتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو قبرستان موجود ہے وہاں ہمارے ایک بھی رشتہ دار کی قبر موجود نہیں ہے، لیکن میری ساس آئے روز وہاں جایا کرتی تھی۔ وہ دن میں جاتی تو مجھے شک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو رات کو بھی قبرستان جایا کرتی تھی۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ رات کے وقت قبرستان میں کیوں جاتی ہے۔ مجھے تسلی دینے کے واسطے وہ کہنے لگی کہ عورتوں کا دن میں قبرستان جانا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ رات کو جاتی ہیں۔ ان کی یہ بے بنیاد دلیل سن کر میں حیرت میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جیسے کہ وہ قبرستان سے نکلی ویسے ہی اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ مجھے تو اکیلے صحن میں کھڑے ہو کر بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً وہاں سے گھر پہنچنے کی جلدی کی، کیونکہ رات ہوتے ہی بہت سے الو چیخنے چلانے لگتے اور اکثر بلیوں کی ایسی خونخوار آوازیں آتی کہ دل دہل کے رہ جاتا تھا۔ اور آوارہ کتوں کا بسیرا ہمارے گھر کے پچھلے صحن میں تھا، کیونکہ وہ صحن ویران تھا اور وہ زمین بھی خالی تھی اور کسی اور کی ملکیت تھی۔ یوں بہت سی ڈراؤنی آوازیں ملا کر ایک ایسی فلم کا خاکہ پیش کرتی تھی جسے دیکھ کر انسان اپنی ہاتھ سے جان دھو بیٹھے۔ ایک روز میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر ہمارے گھر اتنی ڈراؤنی آوازیں کیوں آتی ہیں اور آپ لوگ شہر والا گھر چھوڑ کر یہاں سنسان علاقے میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا یہاں؟ وہ کہنے لگے، ڈر تو لگتا ہے،
لیکن ماں جی کو یہیں رہنا پسند ہے، وہ تو یہاں اکیلے رہ لیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ یہاں اکیلی رہیں۔ یہاں بلیوں، کتوں اور الوں کی آوازیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ پاس میں ہی بہت بڑا قبرستان ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں نے اس ویرانے میں آخر گھر خریدا ہی کیوں تھا؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، گھر نہیں خریدا تھا، یہاں زمین سستے داموں مل رہی تھی، ابا جان نے لے لی اور پھر اماں جان کے کہنے پر یہاں گھر بنا دیا گیا۔ اماں کو یہاں رہنا بہت پسند ہے، شہر میں رہتے ہوئے وہ بہتر محسوس نہیں کرتی ہیں، اس لیے جب تک وہ زندہ ہیں ہمیں یہاں رہنا پڑے گا۔ میں کہنے لگی، آپ کی امی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ سن کر ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل سے گئے۔ وہ حیرت سے تکتے ہوئے کہنے لگے، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، ان سے بولا، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے ہر وقت گھورتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ میں نے ان کو کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں۔ آخر وہ ایسا میرے ساتھ کیوں کرتی ہیں، جبکہ میں تو انہیں اپنی ماں جی کی طرح سمجھتی ہوں اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ہی ان کے پاس چلی جاتی ہوں، لیکن وہ ہمیشہ ہی مجھے دھتکار دیتی ہیں۔ میں نے صرف اس لیے پوچھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو پردے دھکیلا اور پھر اٹھ کر جانے لگی۔ جب میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، اماں جان بہت کم گو ہیں، وہ زیادہ کسی سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی، اس لیے تمہیں لگا ہوگا کہ باقی وہ ایسی نہیں ہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری تسلی تو کرا ڈالی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد بہت عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ مجھے اپنے ساس کے کمرے سے بہت سی ایسی آوازیں آنے لگیں جو ناقابل برداشت تھیں۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے وہ آوازیں صرف مجھے ہی سنائی دیتی ہیں، کیونکہ میرے شوہر تو بہت آرام سے سو رہے ہوتے تھے، انہیں تو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے، اس لیے نیند میں ان کو پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ میں تو ذرا سی آہٹ پر بھی جاگ جایا کرتی تھی۔ نیند کے معاملے میں میں بہت کچی تھی، یہی وجہ تھی میں سوتے ہوئے بھی ایسے محسوس کرتی تھی جیسے میں جاگ رہی ہوں، کیونکہ اپنے ارد گرد کی آوازوں میں بخوبی سن رہی ہوتی تھی۔ چند دنوں کے بعد میں نے پھر سے اپنے شوہر سے شکایت کی کہ آپ کی ماں دن رات مجھے گھورتی رہتی ہے اور کبھی بھی مجھ سے آرام سے بات نہیں کرتی ہے، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے سارا دن میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں بور ہو جاتی ہوں اور تھک جاتی ہوں۔ پھر آپ کی امی جان ایسی کیوں ہیں؟ میری باتیں سن کر میرا شوہر جھنجھلا سا گیا اور کوفت زدہ لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کے بعد میں اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، سمجھی تم؟ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور میں نے خود سے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میرے شوہر تو ہرگز میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی نظر میں ان کی ماں ہی سچی تھی، اس لیے میں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ میں نے اپنی ساس کے اٹھنے بیٹھنے، سونے کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اس لیے میں نے ان کے کمرے کی کھڑکی دن میں ہی کھول دی تھی۔ رات کو شاید ان کو معلوم ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے کھڑکی بند کر دی۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ میں اپنی ساس کو ہر حال میں بے نقاب کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کالا جادو کرنے میں مہارت رکھتی ہیں اور ان کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو چکے ہیں اور کئی ہونے کو ہیں۔ ان کی اصلیت جان کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اب جتنا جلدی ممکن ہو سکے مجھے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اپنے شوہر کو دکھانے تھے، تاکہ وہ میری بات کا یقین کر سکیں۔ جب میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا تو انہیں شک ہو گیا کہ مجھے سب معلوم ہے، اس لیے انہوں نے محتاط رہنا شروع کر دیا تھا۔ آج کل وہ مجھ سے بھی ہلکی پھلکی بات چیت کرنے لگی تھی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کھوٹ تھا۔ میں ان سے اب کبھی بھی گھل مل نہیں سکتی تھی، بلکہ ان کو دیکھتے ہی مجھے گھن سی آنے لگی تھی، کیونکہ میں نے خود انہیں ایک قبر کھود کر وہاں کچھ دباتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایسا کرنے پر ان پر بہت سے سائے نازل ہوئے تھے جو کالے تھے اور غرا رہے تھے۔ وہ سب میری ساس کو مار دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ قبر کھولتی رہی اور اس میں کوئی چیز دبا کر ہی دم لیا۔ وہ کالے سائے بھی اس عورت کو
مستقل مزاجی سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ میری سانس شدید چیخنے چلانے کے بعد اب بے ہوش ہو کر نیچے گر چکی تھی۔ میں تو اس کے پاس جا کر اسے جگا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ڈر کے مارے میں خود بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کے بعد میں نے کئی بار ان کو دوسرے لوگوں پر کالا جادو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے بہت سے جاننے والے لوگ آتے جو چوری چھپے ان سے قبرستان میں ملاقاتیں کرتے اور اپنے کام کے بارے میں بتاتے، اور یہ بھی تفصیل سے بتاتے کہ کس پر کب اور کیسے جادو کرنا ہے۔ میری ساس بخوبی ان کی باتیں سنتی اور پھر ان پر عمل کرتی۔ اکثر لوگ اپنے ساتھ کسی کے بال یا پھر استعمال شدہ چیزیں لاتے تھے تاکہ ان سے وہ دوسروں پر کالا جادو کروا سکے۔ اب تک میں نے ان سے براہ راست بات نہیں کی تھی، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، اور مجھے بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا تھا کہ وہ کیا کرتی رہتی ہیں۔ نہ جانے میرے سسر نے ان کے لیے کس چیز کی کمی چھوڑی تھی کہ وہ ایسے کام کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ حالانکہ میرے سسر کے خاندان کا شمار کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا، میں نے کئی بار تمہید باندھتے ہوئے اپنی ساس کو سمجھانے کے لیے ہمت جٹائی، لیکن میں ہر بار اس چیز میں ناکام ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوفناک حرکتیں کرتی تھیں۔ آج کل تو انہوں نے میرے ساتھ ہی کچھ ایسے کام کرنے شروع کر دیے تھے جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہی رہتی تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نماز پڑھوں یا قرآن پاک پڑھوں۔ مجھے کئی دن گزر جاتے تھے، نہ تو میں نہاتی تھی اور نہ ہی منہ دھوتی تھی، یہاں تک کہ اپنے دانت بھی صاف نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر بھی میری اس حالت سے پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا شاید حاملہ ہے اس لیے جی نہیں کرتا ہوگا، لیکن یہ تو حقیقت ہی کچھ اور تھی۔ آج کل میری ساس بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ میری استعمال شدہ چیزیں اٹھا جایا کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی ان کو میری چیزیں اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تاکہ اکثر ایسی چیزیں جو میرے استعمال میں تھیں وہ غائب ہونے لگی۔ مجھے ڈر سا لگنے لگا تھا کہیں وہ مجھ پر ہی کوئی تجربہ تو نہیں کر رہی، کیونکہ آج کل میں ان کی بہت مخالفت کر رہی تھی۔ اب جب میں اپنا بچہ کھو چکی تھی، میرے پاس ثبوت بھی نہیں تھے، تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ساس کو بے نقاب کر کے ہی رہوں گی، اور اپنے شوہر کو کہوں گی یا تو وہ مجھ پر یقین کریں یا پھر مجھے طلاق دے ڈالیں۔ اس کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ مجھے الگ گھر میں رکھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کے سامنے گھر جانے کی یہ 3 شرطیں رکھیں تو وہ گھبرا گیا تھا اور کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے بھلا؟ تو ابھی میں نے اس کو کہا کہ تم گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں اور خود تمہیں دکھاتی بھی ہوں کہ وہ کیسے دوسرے لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ جیسے ہی سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اگلی رات ہی میری ساس نے کچھ عمل کرنے کے لیے قبرستان کا رخ کیا۔ ان کو بالکنی سے جاتا دیکھ میں اور میرے شوہر متحرک ہو گئے تھے اور پھر ان کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ آگے آگے جا رہی تھی اور ہم دونوں بنا آواز کیے آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ میرے شوہر کو سب کچھ حقیقت لگ رہا تھا، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا بالکل ویسے کا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ میری ساس کو بھنک بھی نہیں پڑی اور ہم دونوں اس کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ گئے اور کچھ ایسے عمل کرنے لگے جو ناقابل بیان تھے۔ انہوں نے ایک قبر پر سے کچھ مٹی ہٹائی اور پھر اس کے اندر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے تھے اور اپنے شوہر کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میرے شوہر نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی۔ جب میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو باز رہنے کے لیے کہا، کیونکہ ان حالات میں میری ساس ہم دونوں کو مار بھی سکتی تھی، کیونکہ وہ جادو کرتے ہوئے جلالی روپ میں آ جاتی تھی، اپنے اور پرائے کا فرق بھول جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کو اپنے پوتے کی بہت خواہش تھی، لیکن اس نے اپنے پوتے کا قتل اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو زبردستی گھسیٹ کر کمرے تک لے آئی تھی، کیونکہ وہ ساری حقیقت جان چکا تھا۔ وہ تو شوق میں تھا، اس کی ماں بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن یہی حقیقت تھی۔ اس کو اس حقیقت کا سامنا کرنے میں بہت وقت لگا۔ اگلے روز میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ میں بھی فیصلے میں ان کے ساتھ ساتھ تھی، کیونکہ ان کی ماں بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، الٹا وہ ہمارا بہت کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ اس لیے ہم نے خاموشی سے وہاں سے نکلنا ضروری سمجھا، تاکہ پولیس میں
ہم لوگ رپورٹ کروا سکیں۔ شاید اس بات کی بھنک میری ساس کو پڑ چکی تھی، اس لیے وہ اتنے عرصے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پھر ہمارے سامنے آتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے ہو۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں تم دونوں سے بے خبر ہوں؟ آج کل تمہاری حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر بالکل یہی حال رہا تو تم اس دنیا میں زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ کہتے ہی میری طرف بڑھیں اور میرا گلا دبانے لگیں۔ تبھی میرے شوہر نے پکڑ کر انہیں دور دھکا دیا اور مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ اپنے بیٹے کو میری طرف داری کرتے ہوئے دیکھ کر وہ طیش میں آ گئی اور پھر غصے میں چیخنے چلانے لگ گئی تھی۔ میرے شوہر کو تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے وہ کالے سائے بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور شوہر کو رکنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنی ماں کی حقیقت جاننے کے بعد بالکل بھی اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھ پر ہی چیخنے چلانے لگا۔ وہ کہنے لگا، ابھی اسی وقت یہاں سے جائیں گے۔ جب کہ اس کی ماں ہمیں گھر سے باہر قدم رکھنے کو روک رہی تھی، تبھی گھر کے حالات بہت عجیب و غریب سے ہونے لگے۔ آندھی آنے لگی اور پھر وہی الوؤں، بلیوں اور کتوں کی آوازوں نے ہمیں بہرا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہی، کیونکہ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر ڈالی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھ پر کالا جادو کر رہی ہے، اس لیے ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے نمازیں نہیں چھوڑی اور نہ ہی خود کو پاک رکھنے میں کوئی کوشش ادھوری چھوڑی تھی۔ اس لیے اس کا جادو زیادہ دیر تک مجھ پر اثر نہ کر سکا تھا۔ میں نے بنا اپنے شوہر کو بتائے ساری حقیقت قاری صاحب کے گوش گزار کر دی تھی۔ قاری صاحب ہمارے محلے کی مسجد کے امام تھے اور پچھلے کئی سالوں سے ہمارے محلے میں مقیم تھے۔ وہ میرے بابا جان کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ جب میں میکے میں گئی تھی تو میں نے ان سے ساری صورتحال شیئر کی تھی اور انہوں نے جو حل بتایا تھا، میں نے وہ تمام کام بخوبی سر انجام دیے تھے۔ اب جب میری ساس جلالی روپ میں آ چکی تھی تو وہ بھی ہمارے گھر پہنچ گئے تھے اور پھر ان دونوں میں ایک زوردار تصادم ہوا۔ قاری صاحب نے ہم سب کو گھر سے نکلنے کو کہا۔ میری ساس چیخ چلا رہی تھی اور ہمارے پیچھے بھاگ رہی تھی تاکہ وہ ہمیں روک سکے، لیکن ہم تینوں نے ہمت نہیں ہاری اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر آ گئے تھے۔ پھر قاری صاحب کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا طوفان تھم گیا اور پھر ہمارے گھر سے آگ کا ایک بہت بڑا شعلہ نکلا تھا۔ قاری صاحب نے ہمیں فوراً وہاں سے نکلنے کو بولا۔ ہم تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور بغیر پیچھے دیکھے شہر میں آ کر ہی سکون کی سانس لی تھی۔ مجھے معلوم ہے یہ سب حقیقت سے ہٹ کر معلوم ہو رہا ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ اچھے سے واقف ہیں کہ کالا جادو کتنی بڑی نحوست ہے۔ اس کی وجہ سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور کہیں بھی انسان کو سکون میسر نہیں آتا۔ کھانے اور پانی میں بھی بدبو آتی ہے اور کھانا بذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ گھر میں بلیاں کثرت سے آنے لگتی ہیں اور انسان ایک عام زندگی نہیں گزار پاتا ہے۔ کیا یہ جادو کبھی پیچھا چھوڑیں گے؟ پیچھا تو بیماریاں بھی نہیں چھوڑتی، ہو کے ہی رہتی ہیں۔ یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ اتنا آسان ہے کیا کسی پہ جادو کر دینا؟ ہاں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اسے بات بتانے لگے جو وہ پہلے سے جانتی تھی، لیکن تحمل سے سنی گئی۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان مسلمان ہو گیا تھا، باقی ہم سب کے ساتھ جو شیطان موجود ہے وہ کافر ہی ہے۔ وہ آپ کے دل میں منفی خیالات ڈالتا ہے، نماز سے توجہ بھٹکاتا ہے اور وہ آپ کی ساری زندگی کی کہانی کا گواہ رہتا ہے۔ انسان کے ساتھ موجود جن انسان کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ جب انسان لباس اتارتا ہے تو فرشتے حیا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا ہمزاد جن وہیں پر رہتا ہے۔ اس لیے باتھ روم میں بولنا سختی سے منع ہے، یعنی باتھ روم میں آپ کو موبائل تک نہیں استعمال کرنا چاہیے اور جلدی سے جلدی باہر آنا چاہیے، کیونکہ ایسی جگہوں پر شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جتنا زیادہ وقت باتھ روم میں گزارتے ہیں ان پر اتنی ہی جلدی جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو نظر نہ سمجھا کریں۔ نظر بالکل لگتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے، لیکن نظر سب کچھ نہیں ہے، جادو بھی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تب اثر کرتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اپنا معاملہ اللہ سے درست رکھیں تو ان چیزوں کو آپ پر اثر ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔
اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی چند دعائیں پڑھ لیں، جیسے گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا، باتھ روم اور نکلنے کی دعا، اور میاں بیوی کی خلوت میں پڑھے جانے والی دعا، تو آپ کے حمزات کا منہ بند ہو جاتا ہے جیسے کسی نے سی ڈالا ہو، اور وہ کسی عامل یا موکل کو آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ نہایت بہت اہم کام ہے۔ گھر سے نکلنا، گھر میں آنا، باتھ روم سے نکلنا اور جانا، میاں بیوی کے ایک دوسرے سے ملنا، اہم کاموں کو کرتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی۔ فجر اور مغرب کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی، صبح شام کی دعائیں پڑھ لی، رقیہ شریعہ روز باقاعدگی سے پڑھ لی، تو سمجھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر جاندار کا دل ہے، جب اس کی پناہ مانگ لی تو کیا وہ پناہ نہیں دے گا؟ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔